उल्लू का पट्ठा है और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। वो तेरी मां वाकई तू है ही खोती का बंदे का पुत्र हुंदा ना, तेरी मां ही तेन पुछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखाले बने, हुण तू मैनू पै गया जेलम दा लट कोठे वाली सरकार है। वो निकला बाबे ते है ही कोई नहीं, मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था, खोता पहाड़ों लत्था जिन नहीं खोता। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो, अफ्रीका का बांदर लगेगा। ये शक्ल है, ये शक्ल होती है। वैसे बड़े नंबर दसदा है, हाँ अपना नंबर भी 10 भी 1 नंबर तक कंजर तू दुनिया दे विच एडा बेगैरत है। तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते, वाकई तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, तां तेरे वर्गा कुत्ता बंदा जमे। ज यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल अबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास अशर्रुन नास। तू है जेलम दी कुत्ती ते रोड दे उत्ते बन्नी होई है, हर बंदे नु तू पै जाना है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर रक्षे खोल के कस, तेरा तोक ही नहीं बनदा शोबे। मौलवी असी 10 साल से पढ़िया है, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के भज बगियां। ओ जाओ छिपकलिए, आ तेरे तो बड़े बड़े यजीद आए कंजरा मुग है, तू ते शै ही कोई नहीं है। अल्लाह दी कसमें आप आज यूट्यूब बंद हो जाए, तेरे वर्गे कंजर नु कहने सुनना है। आखिर ये काफी लोग सुनते हैं, पर्दे में बात करूंगा, शहर दे विच नवी बाजारी औरत भी आ जावे ना, कंजर लोग बड़े नस नस के जाते जे, उदा ही महीने तो बाद वापस भी आउंदे जे। ये वो मजहबी कंजरीए लोग जाते भी, ये आना भी इदा ही, तू टेंशन ना लो, हुण सारे बैग गेर लाए हुए। लेकिन ये भकभक नहीं करनी चाहिए, और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं, कमाल वाली बात है। सुनिया दे बुजुर्ग एटा ही लावारिस हो गए ने, ये जेलम दा कुत्ता कमरे च बैठ के भौंकी जांदा, तू चुप बैठे हो। ऐसा हरामजादे को लगाम डाली जाए, कमीनगी की कोई हद होती है, और सुनने वाला ऐसा इंटरनेशनल बेगैरत है। जो जानदे कुत्ते भौंकदे पए ने, अल्लाह दे वलियां नूं पुछण वाला कोई नहीं। या यार ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है, जेड़ा हर बंदे नूं पै गई है तू। लेकिन तैनूं पता कोई नहीं ना, तू साडी 160 नहीं पहचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। पता सी ना भी जिन्ना कंजरां दी मैं नौकरी दिंदा बैठा, उन्हां कंजरां ने इस कंजर नूं दसिया सी, कंजरा उच्ची बोल, ये कंजर तेरे पीछे ने। पर कंजरा नूं नहीं सी पता एक कंजर भी झूठा होना, त्यो कंजर भी। ये वो कमीना है जिसका फॉलोवर होता ही बेगैरत है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं, और इसका फॉलोवर आवारा भी होता है, और धोबी का वो कुत्ता होता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। मेरी बात लिख लो, ये मिर्जे दा मनण वाला होवे ते कुत्ता ना होवे, हो ही नहीं सकता। मैं क्या जा कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत, मैनू सीधा प्यो है नहीं, और प्यो इहदा वाकई ही है नहीं। मैं आख्या प्यो लब ओ हरामजादे अपना बाप तलाश कर। तू तो कहना बाबे शाही को नहीं है ही कोई नहीं, फलाना टमकाना, तू हसन बसरी तो लगे कुत्तिया, आज तक दे सारियां नू पै गया, और तेरे जैसा हरामी गुस्ताख पैदा ही नहीं हुआ इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है। और बात कहते हैं तारी साहब इतनी सख्ती कर रहे हो, मैं कहा सारे बाबियां जिन्हें पूरी दुनिया ते इस्लाम फैलाया, ये उन्होंने कहता है शाही कोई नहीं हो, इस बेगैरत दा तो साह लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता है मुझे बतलाओ ना। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे। नहीं हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। वैसे फितनों का यही जवाब होता है। कुरान दी आयत सीधी नहीं पढ़ सकता रकू, आ जाए मैं आखे करोड़ दी गड्डी दिसान, आता जी मैं करोड़ दी गड्डी लेने मैं रकू पढ़ के सुनाना, मैं कह जा लुद्दे आ लुद्दे आ एडा कड़मा निकलिया तू गड्डी दे विच भाज मने, तेरे वर्गे नु मैं खुद तेरे विच बन के गिरला, तू गड्डी आ ना। ए पुत्र तू है जड़ा लोग के बैठा है, मर्दे मकान, हम हैं मर्दे मैदान। और जब तक पेड़े च निकलना रिकॉर्ड करा के मैं चढ़ा देता, मैंने गड्डी दे। अल्लाह फरमाता रुब्बा क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे कुरान ना देता लानत करेंदा पिया, ए लंती है जे कुरान लानत करता है। कोई सच्चा बंदा सामने चल के बैठ जावे, मैं आना कदी पढ़ जावे, इस वास्ते जदों को मुनादरे वास्ते जांदा, मेरी अम्मी ने भी रोके है। मैंने एक बंदा शैली कबूल कर लिया, हुण मैं कि उनको आखो अम्मी अब्बे जी ने गल करी कल प्यो नहीं आ जाने, हुण ना के दस्या नहीं सी। मैंने एक बंदा शैली कबूल कर लिया, हुण मैं कि उनको आखो अम्मी अब्बे जी ने गल करी कल प्यो नहीं आ जाने, हुण ना के दस्या नहीं सी। मैंने एक बंदा शैली कबूल कर लिया, हुण मैं कि उनको आखो अम्मी अब्बे जी ने गल करी कल प्यो नहीं आ जाने, हुण ना के दस्या नहीं सी। तमाशे करते नहीं यार, बुजुर्गों के खिलाफ गल्लां होना चुप करके बैठे रहिए, और तुहाडे मुंह वाल वेख के यूं ना कहो यूं ना कहो। भाई तैनू की पता जे अपने प्यो दा अपना है ना जो कि नहीं
یہ ہے نا پیڑے چ نکل کے بہ نہ مڑ سنا میری شخص نے پتا کہ یار یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات ہے. میری شخص نے پتا کہ یار یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات ہے. میری شخص نے پتا کہ یار یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات ہے. بکری ولی سرکار نے ابھی حالیہ ایک ویڈیو کے اندر اپنی گالیوں کی دلیل پہ یہ بات کی ہے کہ میرا جو مزاج ہے وہ مزاج فاروقی ہے. پہلے انہوں نے بریف کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں گالیاں نکالتا ہوں، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو مزاج ہے وہ فاروقی مزاج ہے گستاخوں کے اگینسٹ، اور ظاہر گستاخ ان کو صرف میں ہی رہ گیا ہوں. وہ لوگ جن کو ان کے اعلیٰ حضرت نے اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے ان کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اپنی توپوں کا رخ میری طرف کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کے گھر سے نکل کر ان کی شکل ان کے عوام کو دکھائی ہے، جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ لوگ ان کے فرقے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. یعنی کہ ان کا نعرہ ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ فاروقی مزاج جو انہوں نے ڈکلیئر کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو پاکستان کے قانون میں ان پہ 298A بھی لگتی ہے، توہین صحابہ والی. ہم نہیں کہتے کہ لگائی جائے، ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے 295C کی، 295A کی، B کی، 298A کی. لیکن وہ مولوی جو بات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے. کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ ولیعوذ باللہ تعالی بالکل ایسا نہیں تھا. سیدنا عمر کا مزاج تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے میں دلیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وہ پوری احتیاط کیا کرتے تھے. اس کی واضح مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں کسی شخص نے مجھے چھوٹی سی کنکری ماری، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں سویا ہوا تھا. میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے اور اس وقت وہ خلیفہ وقت ہیں. انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا ان کو میرے پاس بلاؤ. وہ کہتے ہیں میں ان دو بندوں کے پاس گیا، ان کو سیدنا عمر کے پاس لے کر آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو آپس میں لڑتے ہوئے. سیدنا عمر نے انہیں آواز دے کر نہیں بلایا. یہ بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے. اور سیدنا عمر کا مزاج یہ ہے کہ نبی الاسلام کی مسجد میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں سیدنا عمر نے ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، وہ متوجہ ہوئے، ان کے ذریعے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا ان دو بندوں کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. تو سیدنا عمر کا تو مزاج یہ تھا. ایک دفعہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی انجانے میں، اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. اور وہ معاملہ ایسا ہوا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے اور پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو سب سے بہترین لوگ یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کر دیا. اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے فوکل پرسن فلاں شخص کو مقرر کیا جائے. تو سیدنا عمر نے ان کی مخالفت کی کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ فلاں شخص کو مقرر کریں.
بس اسی میں سیدنا ابوبکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں۔ اسی وقت آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر والا مزاج میرا ہے۔ سیدنا عمر تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی آواز کو نیچرل بلند ہونے کے باوجود آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں۔ اور جب سیدنا عمر کا یہ ادب دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیات نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ مبارک آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یعنی جو سینٹرل جالی ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جب آپ دوسری طرف سے باب البقی کی طرف سے باہر نکلیں تو اس میں وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودیہ جن کو یہ اتاری گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، انہوں نے روزہ رسول کی حاضری کی جو بک پرنٹ کی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آپ کی قبر اطہر کے پاس کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ شریف پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے ڈھول ڈمکے بھی شروع کروانے تھے، قوالیاں بھی کروانی تھی، اور پھر وہ ڈانس والا جو ان کا ذکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے تماشے انہوں نے مسجد نبوی میں لگانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے بچایا، روزہ شریف کو بھی، مسجد نبوی شریف کو بھی، اور الحمدللہ بیت اللہ شریف کو بھی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے۔ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا، چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے، یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے، NCCIA کے آفس میں جا کے پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار
حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کا زخم چھیلتے رہنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ مناظرے والی بات میں ننگے ہو گئے، نیو ٹی وی سے بار بار بھاگ کر، اس معاملے میں یہ ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی ان کی چندوں کی گیم ہے، اور ان کے چندوں کے اوپر میری وجہ سے ضرب پڑی ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چندے نہ دیں، میں کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، آپ الگ سے مسجد نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا میں دشمنی نکال رہا ہوں، نہیں نہیں، مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے عوام کو بتاؤں کہ یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ان کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق صحابہ اور اہل بیت کی تو ان کو توفیق ہی نہیں، لہٰذا ان کا تو ذکر ان کے ساتھ کرنا ہی ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ ان کا اہل بیت سے کیا لینے دینا ہے؟ جو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، قاتلین حسین کا دفاع کرنے والے، قاتلین عمار بن یاسر کا دفاع کرنے والے، ان کے ساتھ تو میں یہ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ دفاع اہل بیت کرنے والے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اب بعض اوقات اس طرح کی جب میں سخت گفتگو کرتا ہوں لٹریچر کی لینگویج میں، شرعی طور پہ تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنی سخت زبان، گالیوں والی سرکار، بکری والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار، حضرت معاذ اللہ، ٹرمپ ناشتے والی سرکار، اسی طریقے سے گلے پھاڑنے والی سرکار، تو یہ آپ نے کیوں اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں؟ تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، چونکہ میں مظلوم ہوں، میرے پہ یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں مرزا جونیئر کہہ کے، حالانکہ ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، آج تک ان کے ماننے والے حرام کی کمائیاں ان کتابوں کی کھا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر ہے۔ میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ میں مرزا سینئر ہوں۔ مرزا جونیئر تو تمہارا ہی بڑا تھا، ظاہر ہے، چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال نے جو امتی نبی کہلایا، یہ سارے ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، مجھے بار بار گھسیٹتے ہیں، تو میں ان کو ایکسپوز کروں گا، یہ مجھے قرآن نے حق دیا ہے۔ جب تم مجھے قادیانی کہو گے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں سچی بات کروں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر اس کا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، تو یہ ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، ذات کے اعتبار سے میں نے معاف کیا ہے، لیکن ہماری دعوت حق کو جو ختم نبوت کی لیگیسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جو بدنام کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، بالکل اس کے لیے وہی الفاظ ہیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ نبی الاسلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے بات کرنی ہے، وہ لوگ جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ آپ قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے الٹے قدم پھر کے بدعتیں دین میں جاری کر دی تھی، پھر آپ کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، یہ 8-9 روایتیں ہیں بخاری مسلم میں، اس میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ تو بھائی اسی طریقے سے ہم بھی نبی اسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین حق کے خلاف جو تمہاری سازشیں ہیں، اس پلیٹ فارم کے خلاف جو سازشیں ہیں جو کہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے، صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، اس کے ساتھ جو مخالفت کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زبان کے نیزے کی نوک پہ وہ آئے گا ایک نعرے کے ساتھ، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔